बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं सबका मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, उसके हवाले से जो समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर अगर मैं ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया बना हुआ था, आज उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और वो धज्जियां किसने उड़ाई हैं? वो ना जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उड़ाई हैं, ना किसी और जज ने उड़ाई हैं, बल्कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने बड़े वैलिड सवालात किए हैं और आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं। और आज जो बात बार बार की जाती थी उसका उन्होंने तिया पाछा कर दिया है 9 मई के हवाले से। इस हवाले से भी बात करेंगे। आज जनाब अमेरिका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को पूरा 1 महीना हो गया है उन अपनी तकरीबन सदारत का एंजॉय करते हुए, अभी तक कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। तो वो मेरे दोस्त जो मेरे कुलीग्स थे कई, उन्होंने अपनी ज़ाहिर बात है पूरी सहाफ़त इस दाव पे लगाई हुई थी। कई लोगों ने अपनी पूरी यूट्यूबरी इस चक्कर में लगाई हुई थी कि बस कॉल आ जाए, कॉल आ जाए, कॉल आ जाए। अभी तक तो भाई वो कॉल नहीं आई। तो उम्मीद रखिए कि वो कॉल आ जाए और उस कॉल के ज़रिए ही फिर पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाए। अब मैं आपको ये बताता हूँ जी कि बोंगियों का सीज़न भी है, तो बोंगियाँ तो आपको पता है मारी जाती हैं। फिर बोंगियाँ जब वो लोग मारे जो जिनका अपना वोट बैंक नहीं, जो ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, तो फिर वो बड़ा दिलचस्प हो जाता है। सो ऐसी बोंगियाँ एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जनाब हामिद रज़ा साहब मार रहे हैं और उन्होंने एक फ्रेश बोंगी मारी है। तो उस फ्रेश बोंगी का ज़रा हम उसको डायसेक्ट करते हैं कि उसके अंदर क्या है। मेरा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जो मैं हमेशा करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो लीड कर रही है, और वो लीड इसलिए कर रही है कि ये हुकूमत चाहती है कि वो लीड करे। और जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। जब तक वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं पॉलिसी उनकी चलेगी, जब कोई नए चीफ़ उनके बाद आएंगे तो पॉलिसी उनकी तब्दील हो जाएगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के माबैन जो एक अंडरस्टैंडिंग है उस लिहाज से चल रहा है। और प्राइमरी फ़ोकस मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह का इस वक्त प्राइमरी फ़ोकस 2 है। नंबर 1, मुआशी तौर पर पाकिस्तान स्टेबल हो और एक ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ग्रोथ की तरफ जाए। दूसरी बात कि जो दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो अफ़गानिस्तान से आउटपोर होता है पाकिस्तान के अंदर, उसको कैसे डील किया जाए। ये बात तो उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी कुछ मीटिंग्स के अंदर भी की है कि हमें पता है कि हमने अफ़गानिस्तान से किस तरह से डील करना है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कलाकामा दोबारा से किस तरह करना है। ये चीज़ जहन में रखिएगा। और इस वक्त पॉलिसी वही है, नॉन सेंस की स्पेस नहीं है जो बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के दौर में सिविलियन स्पेस ख़त्म होना शुरू हुई, फिर PDM-1 PDM-2, अब तो हुकूमत खुद कहती है हाइब्रिड मॉडल है। लिहाजा जो डंडा हमारे मुल्क में चल रहा है वो डंडा चल रहा है और फिर वो चली जा रहा है, डंडा रुक नहीं रहा। और फिर जो ज़ाहिर बात है डंडे की वजह से जो पॉलिसी होती है वो भी फिर डंडा बरदार पॉलिसी होती है, और जो फिर चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही और ना ही उसमें कहीं किसी जगह कोई तब्दीली आ रही है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। फैसल वाडा साहब कहते हैं जी कि वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर का इजलास था। उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट के 40 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन 5 अरब रुपए में दे दी गई थी। ये इंकशाफ हुआ। ये करप्शन का एक महंगा स्कैंडल है। हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दी गई रोशनी में काम कर रहे हैं। यानी फैसल वाडा साहब का तो ज़ाहिर बात है, उनका तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उनका तो कुंबा ही वो अस्करी कुंबा है और वहाँ से ही उनको मामलात सारे ड्रॉ होते हैं और उनको मिलते हैं। सो वो एक ऐसी चीज़ है जो सिलसिला उनका चल रहा है और उनको बहुत ज़्यादा उसमें ताकत भी मिलती है फैसल वाडा साहब को, और फैसल वाडा साहब के पास इंफॉर्मेशन भी होती है। फैसल वाडा जब ऐसे ही राना सनाउल्लाह साहब ने तो नहीं कहा था ना कि उनका कुंबा बड़ा तगड़ा है, डड है। सो उनके पास इंफॉर्मेशन भी है। इस वक्त अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जानी चाहिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज की सरबराही है, जिनके पास जनरल आसिम मुनीर साहब के पास, उनकी पॉलिसी वही है कि नो नॉनसेंस की। और जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो कहते हैं ही इज़ अ स्ट्रेट शूटर और ही इज़ क्लियर हेडेड कि उन्होंने क्या कहना है और क्या करना है। तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। सिविलियंस का फ़ौजी ट्रायल हो सकता है या नहीं,
جسٹس مسرت العلی صاحبہ کے آج بڑے زبردست ان کے ریمارکس تھے اور انہوں نے بڑے بہترین سوال بھی کیے. آج جسٹس مسرت العلی صاحبہ نے جو رپورٹ ہوا انہوں نے فرمایا میرے خلاف بہت خبریں لگتی ہیں, بہت دل کرتا ہے جواب دوں, میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جواب دوں. اسمبلی میں بولنے لگتا ہوں تو مائک بند کر دیا جاتا ہے. یہ جناب MNA پاکستان تحریک انصاف لطیف کوہر صاحب نے کہا. مسرت العلی صاحبہ نے فرمایا آپ 26ویں آئینی ترمیم منظور کرتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں اسے کالعدم کر دیں. لطیف کوہر صاحب کہتے ہیں اسمبلی میں تو سارجنٹ اینڈ آرمز کے ذریعے اٹھوا کر باہر پھینک دیتے ہیں. لطیف کوہر صاحب کہتے ہیں نہیں ہم نے تو 9 مئی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا, جوڈیشل کمیشن کے لیے کیوں اتنی ہچکچاہٹ ہے. لطیف کوہر صاحب نے سوال کیا جی IG کو پوچھنا چاہیے, IG پنجاب کو, کہ روکا کیوں نہیں, پولیس کہاں تھی 9 مئی میں لوگ کیسے, یہ ہمیشہ تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں نہیں پولیس کدھر تھی, پولیس کدھر تھی. وہ ساروں کے جو اس وقت بیانات ہیں اور وہ 2 خواتین ان میں سے خاص طور پر جو مغلظات اس دن ادا کر رہی تھیں, جو انہوں نے کہا, اور اس وقت جتنا غصہ تھا فوج کے اندر یا پوری وہ اندر, اچھی بات ہے کہ وہ چلے ان کے ساتھ معافی تلافی ہو گئی اور وہ باہر آ گئیں. وہ جو ویڈیوز موجود ہیں جو وہ خواتین وہ کر رہی تھیں, تو لطیف کوہر صاحب نے کہا جی IG سے پوچھنا چاہیے روکا کیوں نہیں. تو مسرت العلی صاحبہ نے فرمایا کیا آپ لاشیں چاہتے تھے, یعنی آپ چاہتے تھے کہ آگے انہیں روکا جائے اور پھر ایک چارج کراؤڈ کو جب پولیس یا فوج روکے تو پھر ایک فائرنگ ہو جائے اور وہاں پر لاشیں گر جائیں اور پھر آپ کہیں نہیں کہ ظلم کر دیا. اس چیز کو تو اوائڈ کیا گیا, وہ اوائڈ کرنے کے نقصانات زیادہ تھے یا روکنے کا فائدہ زیادہ تھا, یہ کوئی ایویلیویٹ کر سکتا ہے. لیکن فوج نے بہت سے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ بھی کیا اسی چکر کے اندر کہ کسی کی ایرر آف ججمنٹ ہو سکتی ہے, کچھ کسی کانسپریسی کے اندر شامل ہو سکتا ہے, جو کہ لوگ تھے بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف. اور یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو, یہ وہ خبر ہے جو میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. اس میں جو لطیف کوہر صاحب نے ایک اور بات فرمائی, انہوں نے کہا جی سیکشن 2D یعنی پاکستان آرمی ایکٹ کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا. اور پھر مسرت العلی صاحبہ نے کہا کہ پلیز مہربانی کیجئے, سکوت ڈھاکوں کی وجوہات کچھ اور تھیں. سکوت ڈھاکہ کی وجہ صرف ملٹری ٹرائلز نہیں تھے, ملٹری ٹرائلز تو بہت آخر میں ہوئے ہوں گے, وجوہات اور بھی تھیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سکوت ڈھاکہ اس وجہ سے ہوا کہ سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو رہے تھے. سکوت ڈھاکہ اگر آپ نے اس کی ہسٹری جاننی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ بحیثیت قوم ہم نے اوور آل جب سے پاکستان بنا تھا, جو ویسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے ان کے ساتھ ہم نے تسلی سے کیا کیا زیادتیاں کی تھی بحیثیت ریاست, اور ان کی جو ریپریزنٹیشن تھی ان کو کتنا ہم نے محدود کیا تھا. ہمارے بہت سے مسائل تھے اور ہم نے بے شمار ان کے ساتھ زیادتیاں کی. میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر رہا, لیکن تاریخ حقائق میرے اور آپ کے کہنے سے کبھی نہیں بدل سکتے. زیادتیاں کی, ان کو نگلیکٹ ہم نے کیا, ان کی حق تلفی ہم نے کی, یہ ہم نے کیا بحیثیت ریاست. اور جو اس وقت کرتا دھرتا لوگ تھے, تاریخ یہ بتاتی ہے جی. اور تاریخ جاننے کا بہترین اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک مقرر کو نہ پڑھیں جو ایک تاریخ دان ہے, آپ کسی ایک تاریخ دان کو مقرر کہہ کے ایک تاریخ دان کو نہ پڑھیں, متعدد اکاؤنٹس پڑھیں دونوں سائڈز کے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اصل حقائق اور سچ کیا ہے. جو ہوا اس کے پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. اس کے حوالے سے تو ایک بڑی لمبی اور طویل بحث ہو سکتی ہے کہ سکوت ڈھاکہ کیوں ہوا. ہمیشہ یاد رکھیں پش فیکٹر ہوتا ہے اور پل فیکٹر ہوتا ہے. پش ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے اندر کوئی لوگ ہیں, آپ انہیں نگلیکٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ان کی حق تلفی کر رہے ہیں, تو آپ انہیں دھکیل رہے ہیں دیوار کی طرف. پل فیکٹر ہوتا ہے کہ جو پھر باہر کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو, وہ پھر ایسے ایلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں, وہ پھر ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر بہت کچھ کرتے ہیں. یہ پوری تھیوری ایگزیکٹلی تو شام پر شاید اپلائی نہیں ہو سکتی سکوت ڈھاکہ پر, لیکن اس سے ملتا جلتا کام ہم نے بڑے تسلی سے کیا. یہ بات تو بڑی ٹھیک ہے. دوسری بات جناب آپ آ جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی فون کال نہیں کی, اور بہت سے لوگ تو منہ سے جھاگ نکل رہی تھی ان کے کہ بس فون کال آئی کہ فون کال آئی, بس دیکھیں تو صحیح 20 کے بعد کیا ہوتا ہے. تو بھائی ابھی تک کچھ نہیں ہوا, اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, ابھی تک بھی کچھ نہیں ہوا. یہاں تیاری یہی ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت کو بالواسطہ بلا واسطہ طور پر ایسی کوئی بات کہی جائے گی تو اس کا جواب بحیثیت ریاست دیا جائے گا کہ جی عمران خان صاحب کے کیسز ہیں اور وہ کنوکٹڈ ہیں, اس لیے ان کے معاملات چل رہے ہیں, لہٰذا اس میں تو کوئی نہیں ہو رہا. اب جناب آ جائیں
آپ کو پتہ ہے شرلیاں اور بونگیاں، یہ ہمارے ملک کی سیاست کا بڑا ایک چیز ہے۔ اب آپ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے، انہیں ووٹ ملا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جی عمران خان نے NRO نہیں مانگا، البتہ اس کی منتیں کی گئی ہیں کہ بس تھوڑا سا ٹائم دے دیں، 3 ماہ میں آپ کی نااہلی ختم ہو جائے گی، مگر وہ نہیں مان رہا۔ اچھا جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اول تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی تو اس پورے معاملے میں ایکسیس زیرو ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو تو کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہوتی، نہ ان سے کوئی ملتا ہے، نہ انہیں کو وہ پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپس، پی ٹی آئی کی جو اندر وہ جی بس جیسے ہوتا ہے نا، جیسے پچھلے دنوں ایک خبر چلی تھی کہ خان صاحب کی منتیں کی جا رہی ہے کہ آپ بنی گلہ آ جائیں، وہ اس کے اوپر بم پھاڑ دیا علی مین گنڈا پور صاحب نے، جب انہوں نے کہا کہ وہ تو میری تجویز تھی کہ انہیں وہاں بھیج دیں، تو اسٹیبلشمنٹ نے تو کوئی آفر نہیں کی تھی۔ لہٰذا یہ جناب قبلہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی بائی اینڈ لارج اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں جنید اکبر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یار آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہے، مطلب بہت ساری چیزوں کا تو پتہ بھی نہیں ہے نا آپ کو، فرسٹ ہینڈ یا تو میٹنگ ہو، پتہ ہو کہ کون کس کا ہے۔ میں آپ کو اگر بتا سکتا ہوں تو 2 لوگ ہیں جی، ایک جناب قبلہ علی مین گنڈا پور صاحب، ان کی ایکسیس بالکل ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کیا بات ہے اور وہ کوشش بھی بہت کرتے ہیں۔ دوسری شخصیت ہے جناب بیرسٹر گور خان صاحب، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کہاں کوششیں وہ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں چند ملاقاتیں کرنے کی۔ علی مین گنڈا پور صاحب اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اور بیرسٹر گور خان صاحب اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ میں بتاؤں، بیرسٹر گور خان صاحب کو خاص طور پر ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ذرا مہذب شخصیت ہیں، تلخی میں نہیں بات کرتے، صلح صفائی کی، تحمل کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات نہیں کرتے، معاملہ فہمی کی بات کرتے، تو ان سے سیاستدان بھی بہت سے لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان سے اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ دال گل نہیں رہی۔ لیکن جو قبلہ محترم حامد رضا صاحب فرما رہے ہیں اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی منتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی۔ بھائی منتیں اگر کر رہے ہوتے تو کوئی نہ کوئی حل تو نکل چکا ہوتا نا۔ میں نے تو آپ کو سیدھی بتائی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے کھلی چھٹی دیں، مجھے کھلی چھٹی دیں، ان کو نکالیں، مجھے لائیں، میں آپ کے ساتھ تابع دار ہو رہوں گا، میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بس جو ہو گیا ہوگا، میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میں آپ کا بالکل تابع دار بن کے رہوں گا، اور آپ جتنی مرضی مجھ سے تابع داری کی آپ نے رسیدیں سائن کرانی ہیں کرا لیں، لیکن ان کو نکالیں، مجھے باہر آؤں گا تو میں آزاد ہوں گا۔ تو اب وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ان معاملات کے اوپر عمران خان صاحب کی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، بیچ بیچ میں سے پھر یہ کیسز بھی چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا کہ حالات فی الحال ٹھیک نہیں ہو رہے، اور نہ ہی کوئی معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے جی ان کی ملاقات بھی ہوئی عرفان صدیقی صاحب سے، انہوں نے کہا جی مصنوعی سیاسی بحران کی کسی کی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ملک میں سیاسی عدم استحکام تو ہے، میاں نواز شریف صاحب کے حساب سے تو اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ مصنوعی ہے، تو مصنوعی ہو تو پھر یہ تحلیل ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا، لیکن یہ تو ہے، پچھلے 2-2.5 سال سے ہے، اس کا مطلب ہے یہ مصنوعی تو نہیں ہے، یہ تو ریئل ہے۔ جو یہ سیاسی عدم استحکام ہے یہ نظر آتا ہے، یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ہاں اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے حکومت ختم نہیں ہوئی، حکومت کی رفتار نہیں رکی، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا، حالات تبدیل نہیں ہوئے، جس طرح سے جو معاملہ چل رہا تھا وہ چل رہا ہے، اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح سلسلہ چل رہا تھا۔ تو جناب یہ اس وقت کا ولاگ ہے، خبریں ہیں آپ کے لیے، اور جسے کہتے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے فی الحال وہی ہے کہ ٹھنڈ پروگرامی ہے، کوئی یہ اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا، تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ٹاپ پر تبدیلی نہیں آ رہی، وہاں کی پالیسی تبدیل نہیں ہو رہی۔ ولاگ آپ نے دیکھا، لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔